चार्ल्स बोडलेयर। आजकल उर्दू अदब के रुझानात रोज़ बरोज़ हकीकत परस्ती की तरफ माइल होते जा रहे हैं। हकीकत परस्ती का मुद्दा यह है कि ज़िंदगी को उसके असल रंगों में पेश किया जाए, लेकिन जिस तरह समाजी इस्लाह के आगाज़ से बहुत अरसे तक महज बच्चों की शादी और बेवा की मुसीबतों का ही रोना रोया जाता रहा, उसी तरह हकीकत परस्ती का मतलब भी अदब व शेर में महदूद होकर रह गया। मज़दूर की ज़िंदगी और गुनाहगारी के सस्ते पहलू के अलावा उर्दू के तरक्की पसंद शायरों और अदीबों की नज़रें और बहुत ही कम रस्तों की तरफ उठती हैं। इसलिए ये बात कुछ बेजा नहीं मालूम होती कि मगरिब के अदब की उन शख्सियतों से उर्दू के दामन को वसी किया जाए जो अछूती राहों पर चलीं और जिन्होंने नए ख़यालात के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। आज से 25 सदी पहले यूरोप के अदब और आर्ट का माखज़ यूनान की ज़रख़ेज़ ज़हानत थी। 15वीं और 16वीं सदी में यही दर्जा इतालिया को हासिल हो गया, लेकिन दौर जदीद में फ़्रांस ने अदब और आर्ट में सारे यूरोप और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान की रहनुमाई की। जमालियाती तहरीकात से मुतासिर होने में फ़्रांसीसी शऊर ने जदीद ज़माने में सबसे बढ़कर हिस्सा लिया, और चूँकि फ़्रांसीसी शऊर बहुत बारीक नज़र और हसास था, इसलिए आए दिन तब्दील होते रहने वाले माहौल के मुख्तलिफ और मुतनव्वो अंदाज को फ़्रांस नहायत सच्चाई और इखलास के साथ नशर करता रहा। चार्ल्स बोडलेयर ने अपने वाहिद मजमूए नज़्म गुलहाए बदी को फ़्रांस के मशहूर नावल निगार थियोफाइल गायटे के नाम पर मुअन्विन किया। ये किताब सन 1857 में शाये हुई। उसकी इशाअत पर शायर के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया गया कि उसने एक ऐसी किताब शाये की है जो अखलाक़ आम्मा के लिए मुज़िर है। बोडलेयर की शायरी से ज़ाहिर होता है कि उसका तख़य्युल ज़रख़ेज़ है, और फ़्रांसीसी नक़ादों की राय में उसके अशार में एक पुख्ता, पाकीज़ा और बाज़ाब्ता मौसीक़ी है, लेकिन उसके तमाम कलाम से इस दिलबस्तगी का इजहार होता है जो उसे अजीबुल खलक़त और घिनौने मौज़ूआत से थी। उसकी शायरी के मौज़ूआत से उसकी दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी का नक्शा आँखों के सामने फिर जाता है, और पढ़ने वाला एकदम जान लेता है कि वो एक ऐसा शख्स था जिसका जहन परेशान हो, जिसकी तबीयत गौर व फ़िक्र की आदी हो, जिसके तख़य्युल पर हर वक्त मलाल अंगेज़ तसव्वुरात मरघट के धुएँ की तरह छाए रहते हों, और उन वहशतनाक तसव्वुरात का सिलसिला कभी टूटने में ही ना आता हो, जिसे सीधी सादी फितरी बातों से नफ़रत हो और गैर मामूली ख़यालात और अनोखे एहसासात के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारना जिसके लिए एक लाज़िमे हयात ठहर चुका हो। एक ऐसे शख्स के कलाम का माहौल अगर नागवार और नासाजगार खुसूसियात का हामिल हो तो हमें कोई अचंबा नहीं होना चाहिए। मगरिब के जदीद शौरा में से बोडलेयर तकरीबन पहला शायर है जिसके मुखातिब सिर्फ मुंतखब लोग थे, बल्कि बाज़ दफ़ा मुखातिबों की ये हदबंदी इस कदर बढ़ गई है कि कई नज़में उसने अपनी ही ज़ात के लिए लिखी हैं। गोया उनके इजहार से उसका मकसद तर्जुमानी नहीं है, लेकिन इस महदूद दायरे तफ़हीम के बावजूद असरात के लिहाज से बोडलेयर अपने ज़माने की फ़्रांसीसी शायरी में सबके लिए नई बातें लाया। नए मौज़ूआत सुखन, नए एहसासात, नया लहजा, नया अंदाज़ बयान और नई ज़बान। अगरचे उसने सिर्फ़ एक किताब गुलहाए बदी लिखी, लेकिन उसकी मिसाल रूस के मशहूर नावल निगार दोस्तोयेव्स्की से, जिसने बहुत से नावल लिखे, दी जा सकती है। दोनों के काम की बुनियाद नफ्स गैर शऊरी के उस तारीख़ ख़ित्ते पर है जहाँ हर तरह की मुख्तलिफ़ुन नौ बातें मौजूद हैं, जो अपनी कैफियत के लिहाज से एक इज्तिमाई ज़िद्दैन है, और जहाँ नेकी और बदी बहुत बेढब तरीक़ पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रही हैं, और ऐसा मालूम होता है कि उनकी हस्ती एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम की हैसियत रखती है। जिस तरह दोस्तोयेव्स्की के नावल क़दमा की नज़रों में नागुफ्ताबे जज्बात व एहसासात से भरपूर हैं, उसी तरह एहसास गैर शऊरी की तीर-ओ-तार सरजमीन ही से बोडलेयर के गुलहाए बदी खिल कर नमूदार हुए। बोडलेयर का कलाम मुशाहिदा नफसी था। नए एहसासात उसका खाम मवाद थे। वो अपने आसाब और अपने जहनी अमराज से तख्लीक़ फ़न का काम लेता था। उर्दू में हम उसका तताबुक पेश नहीं कर सकते, लेकिन इशारतन ये कह सकते हैं कि मीर तकी मीर की शख्सी यानी इश्किया शायरी और जॉन साहब और चिरकीन का तखरीबी कलाम कुछ इसी किस्म से है। लेकिन जॉन साहब की रेख्ती और चिरकीन की हज़ल पुरानी रिवायात सुखन की यकसानी और जवाल के रद्द अमल का नतीजा थीं। कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी के निजी हालात वाज़ह तौर पर हासिल न हो सकने की वजह से उनकी जहनी तखरीब के मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा जा सकता। नेज़ तशख़ीस नफसी अभी हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है, और नए मौज़ूआत की खपत भी अभी उर्दू शायरी में बहुत कम है। इसलिए हम ये भी पूरे तौर पर नहीं जता सकते कि बोडलेयर ने बदीही को क्यों अपना मौज़ूए सुखन ठहराया, तारीकी ही में उजाले की तलाश क्यों की, अगरचे जवाबन ये कहा जा सकता है कि उजाले का एहसास सिर्फ तारीकी ही में हो सकता है।
موجودہ اردو شعراء میں سے کم از کم ایک دو شاعر ایسے ہیں جو اپنی شاعری کے حقیقت پرستانہ مواد کے لیے اپنی ذاتی زندگی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن بودلیر سے تطابق کے لیے ان کی مثال سے بھی احتراز ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کی مرئی دنیا میں اندھیرے اور اجالے کا ساتھ ہے، اسی طرح غیر مرئی میں بھی اندھیرے اور اجالے کا ساتھ ہے۔ اندھیرا اور اجالا دو لازم و ملزوم خصوصیتیں ہیں، دو کیفیتیں، ہم خواہ ان کے کوئی نام رکھ لیں، نیکی اور بدی، تخلیقی اور تنظیمی قوتیں، قدیم اور جدید رجحانات، قدامت پرستی اور انقلاب۔ یہ دونوں باتیں سطحی نظر میں ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کا ساتھ لازمی ہے، ایک کے بغیر دوسری کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ان دونوں کے باہمی تبادلے اور رد عمل ہی سے زندگی کی ہم آہنگی قائم رہتی ہے، اور دریائے حیات ایک ہم آہنگ چال سے چلتا رہتا ہے۔ بد نظمی اور انقلاب کے بعد باقاعدگی اور تنظیم کا زمانہ آتا ہے، اور جب منظم دور کی یکسانی طبع انسانی کے بہاؤ کے لیے ایک بوجھل رکاوٹ ثابت ہونے لگتی ہے، تو مروجہ قوانین میں ایک بغاوت پیدا ہو کر نئی باتیں رائج ہو جاتی ہیں، اور یوں زندگی کی پراسرار قوت نئی کارفرمائیوں سے کائنات اور نظام حیات میں ایک توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ شعر و ادب زندگی کے ترجمان ہیں، اس لیے ان کا بھی یہی حال ہے۔ جب کبھی علم و ادب کی باقاعدگی اور یکسانی بے مزہ اور بے رنگ ہو جاتی ہے، تو اچانک کوئی بغاوت پسند شاعر نمودار ہوتا ہے اور اپنی ذہانت اور طباعی سے پہلے مروجہ طور طریقوں کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ جب اردو شاعری میں لکھنوی تصنع، روزمرہ کا جنون، رعایت لفظی اور اسی قبیل کی اور باتیں روح شعر و ادب کو بے جان کر دیتی ہیں، تو افق پر غالب کا تخیل نمودار ہوتا ہے اور نئی باتوں کی طرف اشارے کرتا ہے۔ اپنے زمانے میں اس کی نئی باتوں کا رواج نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک پتے کی بات کہتا ہوا چلا جاتا ہے، بقدر ذوق نہیں ظرف تنگنائے غزل۔ اور پھر حالی اور آزاد کی آمد سے بیان کے لیے نظم کی وسعت کا رواج ہو جاتا ہے۔ نیچرل شاعری اور نظم نگاری رائج تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ابتدائی زمانہ گزرنے پر خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ نئی وسعت بھی جلد ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اسی خدشے کو دور کرنے کے لیے اقبال ایسی شخصیت اس دنیا میں آتی ہے اور اپنی بانگ درا سے یہ بھید بتا جاتی ہے کہ قافلے کے مسافروں کو چاہیے کہ سستانے والی منزلوں میں سے ہی کسی کو آخری منزل مقصود نہ سمجھ لیں۔ آرتھر سائمنز 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ انگلستان میں چارلز بودلیر کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس کی شخصیت کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ صرف ایک انگریز مصنف ایسا ہے کہ جس نے بودلیر کے ساتھ اس کے اپنے زمانے میں انصاف کیا۔ سن 1862 میں انگریزی کے مشہور شاعر سون برن نے بودلیر کو انگریزی خواں طبقے سے روشناس کرایا، اور پھر سن 1868 میں بودلیر کی موت پر اس کا زبردست نوحہ لکھا۔ بودلیر کی آرزو صرف ایک تھی، کسب کمال، لیکن ایک انگریز اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کسب کمال بھی انسان کی زندگی کا واحد مقصد بن سکتا ہے۔ بودلیر نے اس بات کو پورے طور پر سر انجام دیا جس کی اسے آرزو تھی اور جس کی اس میں اہلیت تھی۔ اس کی تمام عمر غربت میں بسر ہوئی، لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ کام نہ کرتا تھا، نکما تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے لیے خاص انداز کا کام چن لیا تھا، اور اس کام کو وہ صرف اپنی تسلی اور تسکین قلب کے لیے کرتا تھا۔ ادبی تخلیق کے لحاظ سے وہ ایک بہت محتاط انسان تھا۔ اردو زبان میں اس کی ایسی احتیاط کی مثال مرزا غالب کی زندگی سے دی جا سکتی ہے۔ مرزا نے اپنی ساری عمر میں اردو کا صرف ایک مختصر دیوان شائع کیا، اور روایت کے مطابق اس میں بھی قط و برید کو بہت دخل تھا۔ مرزا کے خطوط کو اردو ادب میں جو درجہ حاصل ہوا وہ محض اتفاقی تھا۔ بودلیر نے بھی اپنی ساری عمر میں صرف ایک کتاب شعروں کی لکھی، اور اسی ایک ہی کے اثرات کی پیداوار آج کل کی جدید فرانسیسی شاعری ہے۔ اپنے اس اثر کے لحاظ سے بھی بودلیر کا دیوان مرزا غالب کے دیوان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ جس طرح اگر مرزا غالب کا دیوان نہ لکھا جاتا تو آج اردو شاعری کا رنگ اس کے موجودہ رنگ سے مختلف ہوتا، اسی طرح اگر بودلیر اپنے اشعار نہ کہتا تو جدید فرانسیسی شاعری اپنی موجودہ خصوصیات سے بہت مختلف خصوصیات کی حامل ہوتی۔ بودلیر ایک بڑا شاعر نہیں ہے، لیکن اپنی دلکشی اور اثرات کے لحاظ سے وہ ایک ایسی وسعت کا مالک ہے جو بہت کم شعراء کو نصیب ہوتی ہے۔ نثر اور نظم دونوں کا لکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ تحریر میں صرف ایک بات ایسی تھی جس کا وہ خاص لحاظ رکھتا تھا، یعنی اندرونی تحریک کے بغیر اسے ایک لفظ بھی لکھنا گوارا نہ تھا۔ یہ مانا کہ اس کا کلام بہت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوبی بھی اس کے کلام میں پائی جاتی ہے کہ وہ حشو سے پاک ہے۔ اس کا کلام اس کی تمام ذہانت اور اس کے تمام اعصاب کا مجموعہ ہے۔ ہر نظم ایک خیال ہے اور ہر موضوع ایک احساس۔ وہ گناہ گار ہے لیکن اس کی حیثیت ایک قاضی کی ہے۔
وہ ایک معلم اخلاق ہے، لیکن اسے بدی کی خوشکن کیفیات کا ایک گہرا، تیز اور شدید احساس ہے، اور اپنے ذہنی جنون کو اس سکون کے ساتھ تخلیقی ادب کی صورت میں پیش کرنے ہی سے اس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ نہ صرف فرانس کے باہر بلکہ فرانس میں بھی، جہاں ایک فنکار کو عملی اور نظری دونوں طرح مکمل تجرباتی آزادی حاصل ہوتی ہے، فنی طور پر اور معاشرتی طور پر بھی پہلے پہل لوگ اس کی بے باکی پر مبہوت ہو کر یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ شخص صرف ایک بے باک فنکار ہے یا کوئی گستاخ فوش نگار۔ جس طرح بودلیر کی زندگی سماج کے لیے ایک علیحدہ اور خلوت کی چھپی چھپی سی بات تھی، اسی طرح اس کی موت ہوئی۔ اس نے لوگوں کی نگاہوں سے دور زندگی بسر کی، اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہی وہ مر بھی گیا۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف علی اعلان کرتا رہا، لیکن پھر بھی یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا گناہگار تھا جس نے اپنے گناہوں کی حقیقت کو کبھی تمام تر بے نقاب نہیں کیا۔ وہ ایک جذبات پرست تھا، ایک نفس پرور، قہبہ خانوں کا ایک راہب۔ جب تک ہم کسی مصنف یا شاعر کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے متعلق معلومات حاصل نہ کر لیں، ہم اس کی ادبی تخلیقات یا کلام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر مصنف یا شاعر کی تخلیقات، خواہ اس کا فنی اصول داخلی ہو یا خارجی، اس کی اپنی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قدرتاً اس کے باپ کا خیال آتا ہے، اور جب ہم باپ کے کردار کی خصوصیات کو جان لیں گے تو بچے کے بارے میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ رائے قائم کر سکیں گے، اور وہ رائے پختہ بنیاد پر تعمیر ہوگی۔ بودلیر حسن کی تخریب کا متوالا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ حسن کے احساس سے بے بہرا تھا، بلکہ حسن پرستی ہی کی وجہ سے حسن کی تخریب کا خیال اس میں اس بری طرح چھا چکا تھا کہ وہ اس سے کبھی رہا نہ ہو سکا۔ بودلیر کے مجموعہ نظم کی اشاعت پر بہت کم لوگوں نے اس کی فنی خوبیوں کی قدر کی، اگرچہ اس مختصر کتاب نے ایک ہنگامہ ضرور پیدا کیا، لیکن اس ہنگامے کی وجہ شاعر کے کلام کا اچھوتا پن تھا۔ موضوعات کا تخریب آلود انتخاب ہی عوام کے لیے ایک دلکشی اور دلچسپی کا باعث تھا۔ حکومت نے اخلاق عامہ کے منافی کتاب شائع کرنے کی بنا پر شاعر اور ناشر کے خلاف قانونی کارروائی کی، اور کتاب کے قابل اعتراض حصوں کو خارج کرنے کے بعد چند سال گزارنے پر اس کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہو گیا۔ بودلیر نے بچپن ہی میں انگریزی زبان سیکھ لی تھی، اور انگریزی افسانہ نگاروں کے شیطانی رومانوں سے اس کی مخرب ذہنیت کو بہت تحریک ملی تھی۔ خصوصاً مختصر افسانہ نگاری کے ابتدائی فنکار الیگزینڈر ایلن پو کی تخلیقات اسے اپنی ہی ذہانت کا عکس نظر آئیں، اور اس نے فرانسیسی زبان میں ان کے نہایت نفیس ترجمے بھی کیے۔ چارلز پیری بودلیر 9 مارچ سن 1821 کو پیرس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ شہر کے کسی انتظامی محکمے میں ایک اچھے عہدے پر ملازم تھا، اور شوقیہ مصوری میں بھی دخل رکھتا تھا۔ سن 1827 میں بودلیر کا باپ مر گیا، اور اس کی ماں نے فوج کے ایک افسر لیفٹیننٹ کرنل ایم اوپیک سے نکاح ثانی کر لیا۔ اسی ایم اوپیک کو بعد ازاں یورپ کے مختلف درباروں میں سفیر کی حیثیت سے بھی بھیجا گیا تھا۔ بودلیر نے لیاں کے مقام پر تعلیم پائی، اور پھر پیرس کے ایک کالج میں طالب علمی کا زمانہ پورا کیا۔ سن 1839 میں اس نے تعلیم سے فارغ ہونے پر فیصلہ کیا کہ وہ علم ادب کو پیشے کے طور پر اختیار کرے گا۔ اس کے بعد اس نے 2 سال تک پیرس میں بہت بے قاعدگی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اپنی طبعی خصوصیات کے لحاظ سے بھی وہ پیرس ہی کا پروردہ تھا، پیرس کے تعیش پسند شہر کی خاص پیداوار۔ اس کے ماں اور باپ کی عمر میں 34 سال کا فرق تھا، اور بودلیر کو اسی فرق کا نتیجہ اپنے اعصابی امراض اور اپنی نفسانی اور جسمانی کیفیات کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ ابھی بودلیر 6 سال کا تھا کہ اس کا باپ مر گیا، اور جلد ہی اس کی ماں نے کرنل اوپیک سے شادی کر لی۔ بودلیر پر ماں کے اس فعل کا بہت غیر متوقع اثر ہوا۔ اس شادی سے اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی طبیعت کو اپنی ماں سے بہت لگاؤ تھا۔ ماں کی محبت کا جذبہ اس کے دل میں کسی جنسی احساس کی شدت لیے ہوئے تھا۔ ماں کی نفاست طبع، نسائی دلکشی اور حسن نے اس کے دل میں ایک والہانہ تعلق کی خاطر پیدا کر دیا تھا۔ 1861 میں بودلیر نے ماں کو ایک خط لکھا۔ اس کے چند فقرے اس بات کی دلیل مہیا کرتے ہیں۔ جوانی کے دنوں میں ایک وقت تھا کہ میرے دل میں آپ کے لیے ایک شدید احساس محبت تھا۔ میری اس بات کو آپ کسی قسم کے تردد یا خدشے کے بغیر سنیے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ میری تمام ہستی آپ سے وابستہ تھی، اور آپ بھی صرف میری ہی تھی۔ آپ میرے لیے ایک دوست بھی تھیں، اور ایک ایسی مورت بھی جس کی پوجا کی جا رہی ہو۔ اتنا زمانہ گزرنے پر بھی میں اس وقت کا ذکر ایک شدید جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ شاید اس چیز پر آپ کو حیرانی ہو، میں بھی یہ دیکھ کر حیران ہوں۔ 17 سال کی عمر سے بودلیر نے گھریلو زندگی اور اپنے جذبات کی کشمکش سے تنگ آ کر آوارہ گردی شروع کر دی۔ یہ زمانہ اس کی آزاد اور اندھا دھند زندگی کا زمانہ تھا۔
ایک تخریب آلود زندگی کا زمانہ، اس نے جی بھر کر عیش کیے، وہ ناپاکی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ پیرس کے تھیٹروں، قہوہ خانوں اور قہوہ خانوں میں اس کے دن گزرنے لگے۔ وہ اس پریشان حالی سے اپنے دل کو بہلاتا رہا، اپنی متواتر لغزشوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان دنوں نت نئے احساسات کے لیے اس کا تجسس ختم ہونے ہی میں نہ آتا تھا۔ اس کے اعصاب گویا ایک ایسے ساز کے تار تھے جو ایک پیہم لرزش میں رہتے ہوں۔ وہ اپنی نفسیات اور اپنی تباہی کی اندرونی آگ میں جھلسا جا رہا تھا۔ مختلف عورتوں سے ہنگامی تعلقات میں بے اخلاقی ہی اس کا مطمع نظر تھی۔ بودلیر کو اپنے سوتیلے باپ سے نفرت تھی۔ شاید اسی نفرت کا نتیجہ ادبی روایات سے اس کی بغاوت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ باعزت شہری زندگی، باقاعدگی، معاشری امنگیں، ان سب سے اسے ایک قدرتی نفرت ہو گئی، کیونکہ یہی خصوصیات اس کے سوتیلے باپ کا طرِ امتیاز تھیں۔ بہرحال باقاعدہ سماجی زندگی سے بغاوت کی خواہ کوئی وجہ ہو، بودلیر نے نوجوانی ہی میں آزادانہ آوارگی کی زندگی شروع کر دی۔ اس کی اس آوارگی سے مجبور ہو کر سن 1841 میں اس کے ورثاء نے اسے ہندوستان کے سفر پر روانہ کر دیا اور وہ کلکتہ پہنچا۔ یہاں اس کا قیام 1 سال سے کچھ کم عرصے کے لیے ہی رہا۔ ایک تو ویسے ہی کچی عمر میں ایسے دور دراز کے سفر سے عین ممکن تھا کہ اس کی طبیعت میں ایک تبدیلی رونما ہوتی۔ دوسرے، اس کے کلام سے نیز اس کی عملی زندگی سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے خام اور نابالغ ذہن پر سانولے سلونے سحر بنگالہ نے ایک خاص اثر کیا۔ کالی کے مندر کو بھی اس نے دیکھا ہوگا، اور دیو مالا کے اس افسانے میں اذیت پرستی کا جو فلسفہ پنہا ہے، اس کی پراسرار اور مسحور کن حیت نے اس کے دل میں صدیوں کی دبی ہوئی وحشی انسان کی طبعی تحریکوں کو اثر نو ایک اچھوتے انداز میں بیدار کر دیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک سرد ملک کا رہنے والا تھا، اور ابھی اس کی جسمانی مدافعت اس قدر پختہ نہ ہوئی تھی کہ ہر قسم کی آب و ہوا کا پوری طرح مقابلہ کر سکتی، کہ اسے ایک ایسے ملک میں آ کر رہنا پڑا جو نہ صرف سرد نہ تھا، بلکہ جہاں کی گرم مرطوب آب و ہوا ایک یورپی نسل کے انسان کے لیے طبیعت کو بے حد بیزار کر دینے والی تھی۔ یورپ کے لوگوں کو ہندوستان یا افریقہ ایسے علاقوں کی شدید گرمی نہ صرف جسمانی طور پر ہی بیزار کرتی اور تکلیف دیتی ہے، بلکہ اس ماحول میں انہیں ایک روحانی اذیت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور یہ احساس بسا اوقات حساس طبیعتوں کو دنیا و مافیہا سے برگشتہ خاطر کر کے بقائے حیات و عشرت کے لیے نئی باتوں اور ولولہ انگیز کیفیتوں کی جستجو اور حصول پر اکساتا ہے۔ بودلیر کے لیے جنسی تعیش کوئی نئی چیز نہ تھی، لیکن نئے ماحول میں نسائی دلکشی اسے ایک اچھوتے رنگ میں دکھائی دی۔ کالی دیوی اور اس کے افسانوں کے متعلقات میں اسے کون سی دلچسپی محسوس ہوئی، سانولے سلونے حسن میں اسے کیا دلکشی دکھائی دی، اس کا واضح جواب تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اندازے اور اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے تو قومی، ملکی اور مذہبی لحاظی سے ملاحت جذبات انگیز اور مسحور کن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنا رنگ ہی کالا ہو تو وہ لوگ جو اپنے ہوں ان کی رنگت بھی کالی ہی پیاری لگتی ہے، کیونکہ محبوب بھی عاشقی کا ایک ذہنی عکس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کرشن کنہیا کے حسن ملی کا مذہبی استعارہ بھی ہندوستانی تہذیب و تمدن کا ایک ہمگیر پہلو ہے۔ ہندوستان سے لوٹنے پر بودلیر میں حسن سیاہ فام کی پرستش کے لحاظ سے انقلاب پیدا ہو چکا ہو، لیکن تعیش پسندی برقرار تھی۔ چنانچہ پیرس پہنچنے پر پھر وہی دن تھے اور وہی راتیں۔ سن 1848 میں وہ انقلاب پسندوں کے ساتھ شامل ہو کر عملی طور پر بغاوت میں حصہ لینے لگا، لیکن اس کے اس فعل کے محرک کسی طرح کے سیاسی خیالات نہ تھے، کیونکہ وہ انقلاب پسندوں کو اس بات پر آمادہ کرنے پر مصر تھا کہ ہمیں جا کر جنرل اوپیک کو گولی سے اڑا دینا چاہیے۔ جنرل اوپیک سے اس کی نفرت اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ سیاسی کارگزاری بھی اس کے لیے اپنی ذاتی نفرت کے جذبے کی تکمیل کا ذریعہ ہی تھی۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے اس روپے پیسے میں جو اسے اپنے مرحوم باپ سے ورثے میں ملا تھا، آدھے سے زیادہ اپنی شبانہ عیاشیوں میں اڑا ڈالا۔ جنرل اوپیک نے اس کی اصلاح کے لیے اس کے باقی ورثے پر حکومت کی طرف سے مختار مقرر کروا دیے۔ اسی طرح بودلیر کی آمدنی بہت کم رہ گئی اور اس کی روز افزوں عیاشانہ ضروریات کو پورا نہ کر سکی۔ چنانچہ وہ قرض خواہوں کے جال میں پھنسنے لگا اور اس جال سے اسے موت تک رہائی ہونا مشکل ہو گیا۔ اب سے وہ اپنی ماں کو جو بھی خط لکھتا رہا اس کا مقصد روپے کی طلب ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں اس کی نفسی زندگی میں ایک ایسی بات ہوئی جس نے اس کی عمر کے آئندہ زمانے کو بہت پیچیدہ بنا دیا۔ جین ڈویل پیرس کی ایک آوارہ عورت تھی، نسلاً اس میں حبشی اور یورپی خون کی آمیزش تھی۔ یہ عورت قعر مذلت میں گری ہوئی اور اپنے دن کاٹ رہی تھی۔ بودلیر کی اس سے ملاقات ہوئی۔ اسے نوجوانی ہی سے غیر معمولی اور انوکھی چیزوں سے رغبت تھی۔ جین ڈویل کے لیے بھی اس کے دل میں ایک والہانہ فریفتگی پیدا ہو گئی۔ جب یہ تعلق بڑھ کر گہرا ہو گیا تو اس عورت کے گزر اوقات کا بار بھی بودلیر ہی کے سر پر پڑا۔ روپے کی ضرورت اس قدر بڑھ گئی کہ بسا اوقات فاقہ کشی تک نوبت پہنچنے لگی۔
سن 1847 میں اپنی ماں کو لکھے ہوئے خط سے اس وقت کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ بودلیر لکھتا ہے، کبھی کبھی مجھے 3 دن تک بستر ہی میں لیٹے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے پاس دھلے ہوئے کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے یا کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ سچ پوچھو تو شراب اور افیون دکھ کا بدترین دارو ہے، ان سے وقت ٹل جاتا ہے لیکن زندگی نہیں سدھرتی۔ افسوس عقل و ہوش سے بیگانہ ہونے کے لیے بھی روپے ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ جب آپ نے مجھے مہربانی سے 15 فرانک بھیجے تھے تو میں نے 2 روز سے کچھ بھی نہ کھایا تھا، 2 روز یعنی 48 گھنٹے۔ اس قسم کی زندگی سے اس کے اعصاب پر کوئی بھی خوشگوار اثر نہ پڑ سکتا تھا، اور پیرس کی شہری عیاشیاں، بدکاری اور ترغیبیں جن سے بودلیر ایسا نوجوان جس میں قوت ارادی کی رمق بھی نہ تھی کبھی عہدہ برا نہ ہو سکتا تھا، بلکہ یہ سب باتیں جلتی پر تیلی کا کام کرتی تھیں۔ لغزش اور پھر زوال ایک یقینی انجام تھا اور ہو کر ہی رہا۔ بودلیر نے نفس کی ترغیبوں کے سامنے پوری رضا و رغبت کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا اور اس راہ پر گامزن ہوتے ہوئے کسی قسم کی جھجک کو پاس تک نہ پھٹکنے دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بودلیر کی یہ نفس پرستی شروع ہی سے ایک روحانی انداز لیے ہوئے تھی، اور یہ رنگ اس قدر نمایاں تھا کہ اس کی احساساتی تقریبات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روحانی تقریبوں کو بھی نظروں میں رکھا جائے، کیونکہ جدید شعراء میں بودلیر طبعاً ایک بہت ہی روحانی اور مذہبی قسم کا انسان تھا۔ موت کے بعد اس کی یادداشت اور روزنامچہ شائع ہوا جس کا عنوان ہے میرے دل کی باتیں۔ اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے تصوف اور عرفان کی طرف زبردست طریقے سے مائل تھا۔ اس روزنامچے میں وہ خدا کے ساتھ بات چیت کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مرتے دم تک اس کے دل میں ان بھیدوں کا ایک شدید احساس باقی رہا جو مرئی دنیا کے عقدے کی تہ میں ہمیں محسوس ہوتے ہیں، لیکن بودلیر میں اس احساس نے ایک منفی پہلو اختیار کر لیا۔ اس کی 2 وجہیں تھیں، ایک اس کا بلند جمالیاتی ذوق اور دوسرے اس کی طبیعت میں قوت ارادی کا مطلق فقدان۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ اس دنیا کی عام بدنمائی اور بدصورتی کا ایک اخلاقی عیب ہے، اور چونکہ اس کی نگاہیں بدنمائی، ناپاکی، نجاست اور غلاظت کے سوا اور کسی چیز کو دیکھنے کے ناقابل تھیں، اس لیے اس کے ذہن میں بدی اور زندگی ایک ہی چیز کے 2 نام بن گئے۔ اس بات کا احساس و شعور اس کا جزو حیات بن گیا کہ حقیقت کی تعمیر بدی کی بنیاد پر ہے۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے کلام میں رہ کر کیا ہے۔ اپنے اس غور و فکر میں وہ بعض دفعہ ماورائے مادیات بھی چلا جاتا ہے۔ میرے دل کی باتوں میں وہ ایک جگہ ایسی قسم کی بات لکھتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخر زوال آدم خاکی کیا ہے؟ اگر دوئی وہی چیز ہے جو پہلے یکتائی تھی تو اس سے یہی معنی نکلتے ہیں کہ زوال آدم خاکی خود خدا کا زوال بھی ہے، اور اس صورت میں یہ تمام تخلیق کائنات خدا کے زوال پر شاہد ہے۔ اسے اس دنیا کی مصیبتوں میں 2 درد اور بپتائیں، ایک زبردستی، ایک ظلم نظر آتا تھا۔ ایک ایسا ظلم جو خالق نے حیات کل پر طاری کر رکھا ہے، اور اس کے دل میں اندرونی طور پر اس کے خلاف ایک احتجاج پیدا ہوتا تھا۔ خدا کے خلاف ایک بغاوت۔ وہ اکثر الحاد اور نیچ افعال کو محض اس لیے اپنا شعار بنا لیتا تھا کہ اس طرح اسے خدا کے خلاف مدافعت اور بغاوت کی بے باکی کا ایک دھندلا سا احساس ہوتا تھا۔ اسے حابیل کی مظلومیت سے کوئی رغبت نہ تھی، وہ قابیل کے مردود اور ملعون چیلوں چاٹوں کے ساتھ رہنا ہی پسند کرتا تھا، بلکہ اسے مردود اور ملعون ہونے کے احساس میں بھی ایک لطف آتا تھا۔ وہ اس کیفیت کو ایک خصوصیت، ایک امتیاز، ایک رعایت سمجھتا تھا، اور اس کے حصول میں اپنی پوری کوشش صرف کر دیتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی یہ بغاوت منافی اخلاق ہو، لیکن اس کی بد اخلاقی کی بنیادی وجہ ایک اخلاقی تحریک طبعی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ نظام حیات و کائنات میں ہر جگہ ناانصافی اور بدنمائی ایک صاحب نظر اور ذوق سلیم کے مالک انسان کے لیے کسی گھناؤنے زخم کی شکل میں حویدہ ہے، اور اس احساس سے اسے رنج پہنچتا تھا، اور اس رنج میں ایک ایسی شدت ہوتی تھی کہ وہ جھلا اٹھتا تھا۔ اسے اپنے گناہوں میں کسی طرح کا جسمانی لطف نہ حاصل ہوتا تھا، بلکہ گناہوں کا لطف اس کے لیے ایک تخریب آلود روحانی نوعیت رکھتا تھا۔ یہ لطف کا احساس ایک ایسے شیطنیت صفت باغی کا تند و تیز جذبہ تھا جو لعنت اور اذیت کو صرف اس وجہ سے ارادتاً اپنے لیے منتخب کر لے کہ یہی لعنت اور اذیت اس کی عظمت اور اس کے احتجاج کی علت غائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بودلیر کہتا ہے کہ وہ بپتا کے بغیر سندرتا کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ مردانہ حسن کا مکمل ترین نمونہ شیطان ہے۔ جین ڈوئل اور بودلیر کے جنسی تعلقات مفکروں کے لیے اب تک غور کا مقام رہے ہیں۔ عادہ شباب کا مشہور ڈاکٹر وارونوف بودلیر کے عشق و محبت کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت کے نفسی دور کی کارفرمائیوں کے لحاظ سے بودلیر کی حیات معاشقہ ایک نمایاں مثال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا نفسی دور تحریکات ذہنی کو کہاں تک بیدار کر سکتا ہے۔
اگر جسمانی لحاظ سے تسکین عشقی میں ناامیدی اور ناکامی کا سامنا ہو تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ذہنی تحریکات ضائع ہو کر یکسر معدوم ہی نہ ہو جائیں۔ اس یاس کی صورت میں یہ نفسی دور ہی ذہن کو زندہ رکھتا ہے۔ 19 سال کی عمر ہی سے بودلر میکدوں اور قہبہ خانوں کی عیاشی سے روشناس ہو گیا۔ ابھی 22 سال کا تھا کہ حبشی نژاد آوارہ جین ڈوئل سے اسے گہرا تعلق پیدا ہوا۔ یہ وہ عورت تھی جو اسے اپنے عیبوں ہی کی دلکشی سے مسحور کیے ہوئے تھی۔ 30 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جو حسن، مہر و شفقت اور مسرت کا ایک زندہ مجسمہ تھی۔ اس کا نام اپولین سبایتے تھا اور یہ ایک شخص کی داشتہ تھی۔ اس کے شخصی وقار سے مروب ہو کر نیز اپنی ذلت اور پستی پر نظر رکھتے ہوئے بودلر نے خیال کیا کہ اس کے لیے اس عورت کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس عورت کے حسن نے بودلر ایسے تجربہ کار اور گرگے بارہ دیدہ انسان میں ایک ایسی جھجک اور شرم پیدا کر دی جو نو آموز اور نوجوان عشاق کے اولین عشق کی خصوصیت ہوتی ہے۔ لیکن بودلر اس محبت کو دل ہی دل میں نہ چھپا سکا۔ 5 سال تک وہ اپنا انداز تحریر بدل کر اس رومانوی محبوبہ کو گمنام محبت نامے لکھتا رہا۔ محبت کے اس نفسی دور میں ہی بودلر نے چند شاہکار نظمیں لکھی۔ ایک نظم میں وہ لکھتا ہے: ایک بار، صرف ایک بار، اے نرم دل عورت، تیرا بازو میرے بازو سے چھوا، میری روح کی تاریک گہرائیوں میں وہ یاد اب تک تازہ ہے۔ رات بھیگ چکی تھی اور 14ویں کا چاند نمودار ہو رہا تھا، اور سوئی ہوئی بستی پر رات کی متانت کا حسن کسی دریا کے وقار کی طرح چھایا ہوا تھا۔ ایک اور نظم میں کہتا ہے: سلام اس کے نسائی حسن کو جس نے میرے دل میں مسرت لانے والا جال پھیلایا اجالے کا، فرشتے کو اسی مورت کو جو یکسر ہے لافانی، سلام اس عاشق ناشاد کے ناکام جذبے کا، وہ میری زندگی میں اس طرح گھل مل گئی جیسے نمک مل کر ہوا میں ایک ہو جائے سمندر کا، پیاسی روح کو میری یہی احساس ہے گویا، دوام اس حسن کا مجھ کو بھی لافانی بنا دے گا۔ آخر جب محبت کے اس نفسی دور کو 5 سال ہو گئے تو بودلر نے اظہار عشق کی جرت کر ہی لی۔ اس وقت بودلر شہرت کی بلندی کو حاصل کر چکا تھا، اس کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا تھا اور اس پر حکومت کی طرف سے مقدمہ چلایا جا چکا تھا۔ اس کی محبوبہ کے لیے یہ بات مسرت افزا تھی کہ ایک اتنا مشہور شاعر اتنے عرصے تک اسے اس اخلاص اور شدت کے ساتھ چاہتا رہا۔ اس کی شہرت اور اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر اس نے ایک رات ہار مان لی اور یوں وہ نفسی دور ختم ہو گیا جو شاعر کی ذہانت کو تحریک دیتا رہا تھا۔ محبت کی یہ ذہنی تحریک بودلر ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ ذہین شخص کی زندگی میں محبت ایسی ہی تحریک لاتی ہے اور پھر انسان روحانی کیف سے ہٹ کر جسمانی لذت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ لیکن وہ جسمانی لذت جو اس رومانی دور محبت کی تکمیل کرتی ہے بودلر کے لیے تباہی کا موجب ہوئی۔ بودلر اور اس کی محبوبہ دونوں کو ایک ناقابل علاج ناامیدی ہوئی اور اس کے لیے شاعر ہی قابل الزام ہے۔ اسے ایک خفت، ایک ذلت اور ہیچ نفسی کا احساس ہوا اور یہ افسانہ عشق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جسمانی طور پر تسکین حاصل نہ ہو سکنے سے وہ بات مٹ گئی جسے روح اور ذہن نے تخلیق کیا تھا۔ بودلر کے اس معاشقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت کا نفسی دور ایک ذہین اور تباہ انسان پر کس قسم کا اثر کرتا ہے۔ اس دور سے فرد کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی اندرونی قوتیں بیدار ہو کر سطح پر آ جاتی ہیں، اور اس نفسی دور کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ جسمانی لذت کا دور بھی ہو، اس کے بغیر بھی یہ اپنی اثر اندازی کے قابل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عشق کے نفسی دور کی مدد سے بے نیاز ہو کر بھی بعض اشخاص اپنی قابلیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنی تباہی کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ ان کے لیے محبت کی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ نظمیں لکھی جاتی ہیں، گیت گائے جاتے ہیں اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ فنکار اپنے فن کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہر حقیقی تباہ اپنی تباہی کا غلام ہوتا ہے۔ اس کا اظہار اس کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اظہار سے باز رہنے کے لیے جس ضبط کی ضرورت ہے اس میں اس کا فقدان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ دولت یا شہرت کے لیے اپنے فن کا اظہار نہیں کرتا۔ شہرت سے اسے مسرت ہوتی ہے، دولت سے اسے راحت ملتی ہے، لیکن تخلیق فنی کی حقیقی اور بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ اس بات کا اظہار نہ کرے جو اس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے، اگر وہ اس پکار کو جواب نہ دے جو اس کی روح کی گہرائیوں سے بلند ہوتی ہے، تو اسے تکلیف اور اذیت کا سامنا ہوگا۔ وہ اپنی نفسی اور ذہنی مسرت اور تسکین کے لیے فنی تخلیق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ایک تباہ انسان غیر شعوری طور پر اپنی ہستی میں چھپا ہوا ایک خزانہ لیے پھرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خزانے کی جھلکیں دنیا کو بھی دکھائے۔ حیت کے لحاظ سے بودلر کا کلام اپنے ہم عصروں سے تعلق رکھتا ہے۔ احتیاط، توازن، صفائی، یہ سب باتیں اپنے ہم عصر شعراء ہی کی طرح اس کے کلام میں موجود ہیں، لیکن مواد کے لحاظ سے وہ ان سے یکسر مختلف ہے۔ اسے قدیم تصورات اور خارجی بیانات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی طبیعت کا تقریباً تمام تر میلان پیرس کی جدید زندگی کی طرف تھا،
اور ایک ایسی روح کے حقیقی احساسات و تجربات اس کے لیے غایت درجہ دلکشی رکھتے تھے جو اس دنیا کی ہر ایک بات سے نا امید ہو کر پژمردہ ہو چکی ہو۔ اس کے ہم عصر شعراء جس شدت کے ساتھ خارجی اثرات کو بیان کرتے، اسی شدت کے ساتھ وہ داخلی تاثرات کو بیان کرتا تھا۔ اپنے کردار کا تمام رنج و علم، اپنے فلسفہ حیات کی تمام تلخی اور اپنے یاس انگیز اور المناک حالات کی تمام اذیت اس کے کلام کا لازمہ تھی۔ بعض شاعر اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ ذاتی حالات کے المناک ہونے کے باوجود انہوں نے مسرت افزا کلام کہا ہے، حسن محض کی تخلیق کی ہے۔ ان کی بنیادی ہستی پھولوں اور قوس قزح کے رنگوں ہی میں پوری طرح اپنا جلوہ دکھاتی ہے، لیکن بعض مصنفوں کی زندگی اور تخیل تیرہ و تار ماحول کا ترجمان ہوتا ہے۔ ایسے لکھنے والے عموماً نثر ہی میں لکھتے رہے ہیں۔ بودلیر کو اس لحاظ سے خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے کہ وہ گہری قنوتیت کے ہولناک تصورات میں جذبات، تخیلات اور حسن کی ایک ایسی آمیزش پیدا کر دیتا ہے کہ جسے دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ اس کے تصور میں ہر وقت ایک تیرگی اور ہیبت چھائی رہتی ہے، اور اس کے کلام کا بیشتر حصہ نوجوان اور نادان لوگوں کے پڑھنے کے ناقابل ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کی ذہانت پختہ ہو اور جو گہرے اور صحیح غور و تفکر کا بھی عادی ہو، اس پریشان شاعری میں بھی بہت زوردار پہلو دیکھ سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اس کلام میں جذبات انگیز تخیل نظر آتا ہے جس سے خیال کو ایک ایسی شان رعنائی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس غمدیدہ شاعر کے الفاظ ایک لافانی بلندی کو پا لیتے ہیں۔ 9 اپریل سن 1866 سے 31 اگست سن 1867 تک بودلیر روح و جسم کی ان اذیتوں کو ایک جاںگداز آہستگی کے ساتھ سہتا رہا جو اس کے لیے فالج اور دوسرے امراض کی وجہ سے مرتے دم تک لازمی ہو گئی تھی۔ زندگی کے یہ پونے 2 سال زندگی نہ تھے، موت تھے، ایک مرگ مسلسل۔ 31 اگست سن 1867 کے روز صبح کے 11 بجے وہ مر گیا۔ اگر اس کے کلام کے ساتھ اس کے اپنے زمانے میں انصاف نہیں کیا گیا تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ زمان و مکان وہی رہتے ہیں، لیکن طباع ذہنیتیں زمان و مکان کی قیود سے بالا ہوتی ہیں۔